अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, आज का हमारा टॉपिक इन्फ्लेशन है और जस्ट टू लेट यू नो कि बहुत खातिर ख्वाह कमी हुई है इन्फ्लेशन में इन लास्ट फिस्कल ईयर 24-25 4.49% तक इन्फ्लेशन नीचे आ गया था। उससे पिछले साल जो है 23-24 उस वक्त 23.41% था। तो दिस इज़ अ वेरी मेजर फॉल, और इस वजह से हम लोगों के पास गए, हमने उनसे पूछा कि क्या इन्फ्लेशन रेट जो है उससे क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क पड़ा। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा। महंगाई की वजह से जो है ना मार्केट के ऊपर बहुत असरात पड़ा है, और पहले जितना काम हमारा चल रहा था तो उससे अभी जो है ना मतलब 100 में से 30-40% कम आया है। बाकी चीज़ें जो है ना हर चीज़ शॉपर से लेके डिस्पोजेबल तक और राशन पत्ती वगैरह ये हर चीज़ महंगा हो गया। तो ज़्यादातर फिर जो है ना गरीब आदमी तो चाय नहीं पी सकता है। वो ये है कि पहले हम चाय दे रहा था 50 रुपये का, अभी हम दे रहे हैं 80 रुपये का। तो इसी महंगाई की वजह से, क्योंकि हमें चीज़ें जो है ना मार्केट से महंगा मिल रहा है, तो इसमें गरीब आदमी का जो है ना वो गुजारा फिर जो है ना कम हो जाता है। वो गरीब आदमी फिर कुछ नहीं कर सकता है। और पाकिस्तान में जो है ना जो गुर्बत है, वो ये एक चीज़ नज़र में आ रहा है कि गुर्बत जो है ना वो गरीब आदमी वो गरीब होता जाएगा और जो अमीर है ना वो अमीर होता जाएगा। तो मतलब हुकूमत को ये करना चाहिए कि चीज़ें सस्ता कर ले। अभी रोडों और ये चीज़ों से जो है ना उनके ऊपर गरीब से उसका गरीब जो है ना उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जो है ना गरीब को वो है कि गरीब को जो है ना हर चीज़ सस्ता मिल जाए। मार्केट में भी अगर वो सौदा लेने जाता है तो सब्ज़ी वगैरह हो गया, जैसा होटलों पे जाता है या दुकानों पे जाता है, उनको चीज़ सस्ता मिलता है तो वो फिर खुश होएगा, अपना ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी जो है ना आसान से गुजारेगा। हुकूमती दावे तो हमेशा से ही रहते हैं, चाहे जो भी हुकूमतों का, हर बजट के बाद या बजट के पहले, कि हमने ऐसे इकदाम किए कि महंगाई कम हुई है, लेकिन उसका असर आम गरीब आवाम पे नहीं पहुंचता ना। क्योंकि अभी हमने जब रिसेंटली देखा चेयरमैन सेनेट की, स्पीकर असम्बली की तनख्वाहें तो 9-9 लाख बढ़ गई, लेकिन जो आम एम्प्लॉइज़ थे उनकी 10% बढ़ाई, चले वो भी चंद लाख हैं। उसके अलावा जो आम आवाम है वो तो इन्फ्लेशन बज़ाहिर हुकूमती इदाद शुमार में तो कम हो रही है, लेकिन आम आवाम पे उसका असर नहीं पड़ रहा। चीनी 200 को क्रॉस कर रही है। इसी तरह गन्नम किसानों से तो सस्ता मिल रहा है, लेकिन आगे बेकरी आइटम सस्ता कोई नहीं हो रहा। पेट्रोल 9-10 रुपये बढ़ रहा है, लेवी उस पर गवर्नमेंट 100 रुपया पहले ले रही थी, 2.5 रुपये कार्बन लेवी के नाम से और चार्ज कर लिया। तो गरीब आवाम तो हर साइड से ही पैसा रहा है। जी, महंगाई बिल्कुल बढ़ी है, और हम सोच रहे थे कि बजट आएगा, बजट में कोई रिलीफ मिलेगा, रिलीफ कोई नहीं मिला। अभी आप देखें हाल ही में 7-8 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए। जब पेट्रोल बढ़ता है तो डेफिनेटली हर चीज़ के पैसे बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के पैसे बढ़ते हैं, और आम जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया हैं उन पे पैसे बढ़ते हैं, किरायों पे पैसे बढ़ जाते हैं, किराए ऊपर चले जाते हैं। तो जब ये पेट्रोल के पैसे ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि महंगाई बहुत ज़ोर शोर से जारी है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। हुकूमत को इस तरफ ख्याल करना चाहिए, और आवाम पिस रहे हैं, और आवाम के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। सब्ज़ियाँ जो बरसात की वजह से बहुत महंगी हो गई हैं, जो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। जैसे जो है ना ये करेला है, गोभी है, ये चीज़ें जो है ना ये सब कद्दू है, ये महंगी है सब चीज़ें। तो लोग तो ज़ाहिर गरीब आदमी जो है ना ये भी नहीं खा सकता है, सब्ज़ियाँ भी नहीं खा सकता। फल तो वैसे भी महंगे होते हैं, वो भी गरीब आदमी के पहुंच से दूर हैं। पिछले महीने में तो ठीक थी, सब्ज़ियाँ सस्ती थी, लोग माल। अभी जो है ना ये बरसात के महीने में जो है ना वो बहुत महंगी हो गई हैं सब्ज़ियाँ। कोई तो बारिशों की वजह से तबाह हो गई हैं, तबाह की वजह से जो है ना खेत वगैरह लोगों के डूब गए हैं, इस वजह से जो है ना सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हैं। महंगाई तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब मेन चीज़ें अगर देखा जाए ना तो पेट्रोल बढ़ चुका है, डीजल बढ़ चुका है, और बिजली जो है ये 200 यूनिट कर रही है हुकूमत। 201 यूनिट से ऊपर चली जाए 2000 से बिल 8000 पर चला जाता है। ये आवाम को लूटा जा रहा है। तो मैं आपके ये इस चैनल की वजह से गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, कम से कम लोगों का ख्याल करें। ये जो 200 ऊपर जाती है ना यूनिट, 2000 से 8000 पर बिल जाता है, तो ये तकरीबन 900-1000 रुपया पर यूनिट पड़ रही होती है लोगों को।
لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس سے دو چیزیں میں شیئر کرنا چاہوں گی بیفور وی گو ٹو آر پینلسٹ، جو کہ دے آر فرام بزنس ریکارڈر. ایک چیز جو ہمارے جو انٹرویو جو کر رہے تھے انہوں نے جو نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سال لوگ بہت ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، بہت ریلکٹنٹ تھے ٹو کم اپ ود دیئر کامنٹس، اور بہت سے لوگ جو تھے دے ریفیوز ٹو کم آن ٹو گیو دی ویوز. یہ ایک کافی دس ڈڈ ناٹ ہیپن لاسٹ ٹائم وی ڈیڈ دس ایکسرسائز. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آئے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ جو بھی گورنمنٹ کا ہے وی ڈونٹ بلیو اٹ. جو ہمیں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کوالٹی آف لائف ہے یا جو ہماری جو روزمرہ کی جو ہم چیزیں جو خریدتے ہیں وہ ان کی پرائسز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. ہم آج میں نے انوائٹ کیا ہے بزنس ریکارڈر کی ٹیم کو. ویل اسٹارٹ آف ود عبدالرشید آزاد صاحب جو کہ سروے کرتے ہیں بزنس ریکارڈر کے لیے. جی آزاد صاحب، واٹ از یور اسیسمنٹ آف دا انفلیشن ریٹ؟ جی بزنس ریکارڈر کے لیے میں پچھلے 16 سال سے یہ سروے کر رہا ہوں، اور ان دنوں میں جو ڈیفینیٹلی گندم کی قیمت تو کم ہوئی ہے، آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے، لیکن اس کی تو آئی ایم ایف کے مطابق ہوئی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سرکاری سطح پہ گندم کو نہ خریدے. اس کے وجہ سے نہ خریدے یا سپورٹ پرائس بھی نہیں دے فارمرز کو، سپورٹ پرائس بھی نہ دے. اس کی وجہ سے گندم کی قیمت جو 3 سال پہلے گندم کے آٹے کی قیمت 2500 روپے فی 15 کلو کے بیگ کی پہنچ کی تھی، آج وہ کم ہو کے 1100 روپے پہ آئی ہوئی ہے. لیکن اب which is good for the public, right. ٹیمپرری اس کا فائدہ تو ہوا ہے لوگوں کو، لیکن آگے چل کے شاید جو کہ کسان جو ہیں وہ ایریا انڈر کلٹیویشن جو ہے ویٹ کا وہ کم کر دیں گے، جو اس سال بھی گو فار مور لوکریٹو کراپس، یعنی کہ یہ تو پھر اب لوکریٹو نہیں رہی، تو یہ تو ہے. دوسرا پھر ان کو امپورٹ کرنی پڑے گی، رائٹ. بالکل امپورٹ کرنی پڑے گی. اس سال بھی شاید کچھ کوانٹٹی امپورٹ کریں. ایریا جو ہے 6.5% جو ہے کلٹیویشن کا گندم کا وہ کم ہوا ہے فار نیکسٹ سیزن. اس یہ گزشتہ سیزن ہے، اور اگلے سیزن کے لیے تو کسان ابھی سے رو رہے ہیں کہ وہ اگر ہمیں مناسب قیمت نہیں ملی تو ہم ایریا جو انڈر کلٹیویشن ہے وہ کم کر دیں گے. دوسری طرف جائیں گے. شوگر کا یہ ہوا ہے کہ کسان کو جو قیمت ہے اس وقت 650 روپے من مل رہی ہے، جو پچھلے سال 450 روپے فی من تھی. اس کی وجہ سے چینی کی قیمت جو ہے پچھلے 6-7 مہینے میں 70 روپے فی کے جی اضافہ ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے چھوڑ دیا ہوا ہے. اناؤنسمنٹ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم نے 160 نہیں، بٹ ایکسپورٹ کروایا نا انہوں نے نومبر دسمبر میں، دے الاؤڈ ایکسپورٹ آف دیٹ. اور حالانکہ ان کو اشور کیا گیا تھا کہ ہم نہیں، جو ہمارے پاس انف اسٹاکس ہیں not to کوئی یہاں شارٹیج نہیں ہوگی. شوگر ملز والوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں 1.5 ملین ٹن ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں، لیکن گورنمنٹ نے بڑی ریلیکٹنٹ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے تقریباً خاک تھی، انہوں نے فٹاک سے ان کو دے دیا. لیکن بعد میں پھر اجازت دے دی. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ منسٹری آف فائنانس نے اپوز کیا تھا کہ شاید کم ہو جائے، بٹ شاید دس از رانا تنویر میں نے وہ میٹنگ بھی اٹینڈ کی تھی. اچھا. تو وہ رانا تنویر نے پہلے بڑا اپوز اس کو کیا تھا. خیر وہ بڑی لینتھی میٹنگ چلی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ اپنا شوگر کی جو مارکیٹ پرائس ہے وہ 200 روپے پر کے جی ہے، جو آج سے 6 مہینے پہلے 130 روپے ریٹیل پرائس تھی. اور اب ڈار صاحب جو کمیٹی کے ہیڈ ہیں اس کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی 500 یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی 5 لاکھ ٹن جو ہے وہ شوگر امپورٹ کرنی ہے. میں آج اس کا حساب لگا رہا تھا کہ اگر وہ امپورٹ کریں گے شوگر 270 سے 290 ملین ڈالرز اور ہوگی، تو یہ تقریباً اتنی پڑے گی. اور جو انہوں نے they will have to get an okay from the fund. اس کی اجازت دینی پڑے گی آئی ایم ایف سے. اور ہمارے پاس تو ڈالرز کی ویسے بھی شارٹیج ہے، ایشوز وہ ہمارے فارن ریزروز کے ہیں. اس کے علاوہ بعض چیزوں کی قیمتیں ان دنوں میں کچھ کم بھی ہوئی ہیں. مثلاً دالوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن کنسیکیوٹی چاولوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، وہ 40 روپے پر کے جی اضافہ ہوا ہے. دودھ کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، انڈے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، جو روز فروٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ان دنوں میں. سبزیوں کی قیمتوں میں بہت پہلے کمی آئی ہوئی تھی، ان دنوں میں وہ اضافہ شروع ہوا ہے. اور وہ تو ٹرانسپورٹ سے بھی لنکیج ہے نا، وہ ہمیں نصرت نظر جو ہماری ٹرانسپورٹ کی قیمتوں کا بھی بتائیں گی. جی. اور اس کے علاوہ جو سبزی اور پھل ہیں، یہ مارکیٹ کمیٹیز ایک بڑا فعال کردار ادا کیا کرتی تھیں. اگر منڈی میں ہول سیل میں اگر وہ کم ہیں
اگر ایک چیز منڈی میں 100 روپے کی ہے تو وہ ریٹیل میں 150 200 250 کی بک رہی ہے. مارکیٹ کمیٹیز اپنا کردار ادا سو اسینشلی یو تھنک کہ کوالٹی آف لائف جو ہے وہ اگر وہ کمپلین کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں. بالکل صحیح کر رہے ہیں. بالکل. اوکے ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب جو ایک آئی ایم ایف کی جو رپورٹ تھی اکتوبر کی رپورٹ, اٹس اپ آن دا ویب سائٹ, ان کی ویب سائٹ پہ ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو ویکنیسز ہیں ہمارے نیشنل اکاؤنٹس کی یا گورنمنٹ جو فائنینشیل اسٹیٹسٹکس دیتی ہے اس میں جو ویکنیسز ہیں اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکنیکل اسسٹنس دیں گے. اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جو اتھارٹیز ہیں یعنی جو پاکستان گورنمنٹ ہے وہ پرائیورٹائز کر رہی ہے ٹو ایڈریس دیز ویکنیسز. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فنڈ ٹیکنیکل اسسٹنس ہے وہ امپروو کرے گا گورنمنٹ فائنانس اسٹیٹسٹکس کا, اور اینڈ فار اے نیو پی پی آئی انڈیکس. پی پی آئی پروڈیوسر پرائس انڈیکس جو ہے, جس سے کہ آپ جو انفلیشن جو ہے اس اٹ ڈپینڈز آن دیٹ ٹو. آئی گو ٹو طاہر امین. طاہر صاحب, یہ کیا ہیو دے دا ٹیکنیکل اسسٹنس آ گیا ہے فنڈ کا کہ ابھی پروسیس میں ہے؟ جی بالکل, اس پہ کام اس طرح شروع ہے کہ پہلے ان لوگوں نے ماڈلٹیز اس کے طے کرنے ہیں, اور جو پروونشل لیول پہ جو ڈیٹا ہے وہ صوبوں نے وہاں پر جو پی بی ایس ہے ان کا پروونشل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ان لوگوں نے کلیکٹ کرنا ہے. تو ان کے ساتھ ماڈلٹیز طے ہوئی ہے اور اسی جولائی میں اس پہ کام شروع ہونا ہے, اور یہ پورا سال اس میں لگے. جی اسی مہینے ہو رہا ہے. لیکن کیا یہ کمپلیٹ ہوگا کہ نہیں؟ ابھی تقریباً 3 سال سے ہمارا جو چیف اسٹیٹسٹکس کی پوزیشن تھی وہ خالی تھی, اور اپریل میں what does a chief do? جی تو really you know وہ مطلب ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو زیادہ کرتا ہوگا, وہ تو نہیں کرتا ہوگا. but anyway بات اسی پہ کہ کیا یہ اس سال کمپلیٹ ہوگا کہ نہیں, اور اس کے جو مقاصد ہے وہ حاصل ہوں گے کہ نہیں. کیونکہ اس پہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آئی ایم ایف نے بھی کویسچن ریز کیا کہ ویکنیسز ہے ڈیٹا کلیکشن میں, اور وہ جو ریئل پکچر ہے وہ پریزنٹ نہیں کر رہا. دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ ایک عام آدمی کیا وہ مطمئن ہے گورنمنٹ کے اعداد و شمار سے کہ نہیں, تو وہ بھی نہیں ہے. اور تیسری بات, ابھی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہے فائنانس منسٹری میں, اور اس میں ایون فائنانس منسٹر نے بھی کنسرن شو کیا کہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے یا جو ڈیٹا ہے یہ آؤٹ ڈیٹا ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا ہے, اور جو ریئل آؤٹ ڈیٹڈ یا انڈر اسٹیٹڈ بھی ہے. بالکل جی آؤٹ ڈیٹڈ. تو پتہ نہیں اب کس سن میں یہ انفلیشن ریٹ جو 4.49 ہے. جی اور تیسری بات اس میں کہ جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہے وہ بھی یہی بتا رہے کہ 3 سے 4% یہ جو انفلیشن ڈیٹا ہے یہ انڈر اسٹیٹڈ ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے اپنے جو اسٹیٹمنٹس ہے یا جو پالیسی ڈائریکٹیوز ہے اس میں بھی تضاد پایا جاتا ہے. ایک سائڈ پہ گورنمنٹ کہہ رہی کہ ہم پالیسی ریٹ کو, جس طرح فائنانس منسٹر میں 16 جون کو پالیسی مانیٹرنگ کی میٹنگ ہونی تھی, اور اس سے 2 دن پہلے فائنانس منسٹر نے کہا کہ انفلیشن جو کہ کم ہوا ہے اس میں اسپیس ہے کہ مزید یہ کم ہو جائے پالیسی ریٹ. لیکن 16 جون کو جو میٹنگ ہوئی تو وہ اس میں کم نہیں ہوئی. تو اگلے سال کے یعنی ابھی جو سٹارٹ ہوئے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے ایز یو اینڈ آئی بوتھ نو, یہ تو فنڈ کے ہی کہنے پہ ہوتا ہے. یہ انفلیشن اگر ویسے بھی وہ فنڈ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے, تو وہ کیسے ایگری کرے گا کہ جی انفلیشن کم ہو گئی تو آپ کر دو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی کم. لیکن یہ ایک ٹائم پہ اس کو ایک یارڈ اسٹک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ انفلیشن بہت ہائی ہے تو اس کو ٹائٹ رکھے. تو یہ بات ہے کہ in any case it's come down and so has the discount rate 22 تھا میرے خیال میں پچھلے جون 22 تھا 21 تھا پچھلے جون 21 تھا, اب 11 رہ گیا. اب جو نیا سال شروع ہے تو اس میں تقریباً گورنمنٹ کے بھی پروجیکشن ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 4.49% یہ انفلیشن ریٹ رہا ہے, لیکن جو آن ایوریج ابھی جو سال شروع ہے اس کے لیے گورنمنٹ کی پروجیکشن ہے کہ 5 to 7% پہ یہ چلا جائے گا, یعنی مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا, جو رفتار ہے وہ مزید بڑھے گا. جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ شاید ٹائٹ ہی رکھے, اور وہ اگر ٹائٹ رکھیں گے تو آؤٹ پٹ وغیرہ جو ہے بالکل جی. ہمارے یہی وجہ ہے کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, اور اسی طرح جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ میں بھی وہ اضافہ ہوا ہے, 22% پہ چلے گئی. غربت کو دیکھ لے تو وہ بھی 44. ہاں نہیں, وہ ہمارے جو ہیں سردار سکندر شاہین صاحب وہ بتا دیں گے ہمیں کہ غربت جو ہے وہ 44.7% ہے. جی سکندر صاحب, واٹ ڈو یو سے اباؤٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وچ از ایکچولی اے ویری گڈ پروگرام اینڈ اٹس مطلب ساری دنیا میں یہ ویل ریگارڈیڈ پروگرام ہے.
جی جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ فائنینشیل ایئر 24-25 میں 4.49% تھا، اس سے پہلے 23-24 میں 23.4% تھا. تو یہ جو ڈراپ ہے دس از ریمارکیبل. لیکن پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جیسے ابھی طاہر امین نے کہا کہ جو پروجیکشنز ہیں فائنانس منسٹری کی، اسٹیٹ بینک کی، مانیٹری پالیسی کمیٹی کی بھی، پھر IMF کی بھی، کہ 5 to 7% جو آن گوئنگ فائنینشیل ایئر 25-26 ہے اس میں انفلیشن ریٹ رہے گا. پھر ورلڈ بینک کا جیسے آپ نے کہا کہ جو اس کا ہے پاورٹی لیول 44.7% ہے، اور پھر اس میں جو بہت ہی وہ پریشان کن بات ہے کہ 15 لاکھ لوگ مزید خطے غربت سے نیچے جا چکے ہیں، جو کہ غربت کی اس میں پچھلے سال. تو اس صورتحال میں اب جو بسپ کا بجٹ ہے وہ تو انہوں نے بڑھایا ہے 598 ارب سے لے اس کو بڑھا کر کوئی 722 ارب کر دیا ہے، جس میں 716 ارب اس فائنینشیل ایئر میں 722 میں سے 716 ارب بسپ کے کفالت بینیفیشریز میں ہیں، جن کی تعداد کوئی 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے. یعنی کہ یہ ٹوٹل انکریز کوئی آلموسٹ 118 بلین کے قریب ہے. لیکن جو حالات ہیں یا جس طرح ہم نے جو فگرز شیئر کیے، پھر جو ان امپلائمنٹ 22%، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو میں ہے. اس سچویشن میں 1.47% رائٹ نیگیٹو میں ہے. اس سچویشن میں تو یہ جو 716 ارب ہے یہ بالکل دس از نتھنگ. یہ بالکل لیکن آپ نے جو کہا سکندر صاحب کہ 15 لاکھ ایڈ ہوا ہے، اوپر سے یہ بڑھا بھی تو رہے ہیں نا پر بینیفیشری. جی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ بھی ابھی تو اس فائنینشیل ایئر کا جو فرسٹ 2 کوارٹرز ہیں اس میں نہیں بڑھے گا، وہ 13,500 ہی رہے گا. جنوری 26 سے 14,500 روپے ہوگا، جو کہ آگے 30 جون 2026 تک. for 3 months, this is not for 1 month. جی کوارٹرلی اسٹائپنڈ ہے، یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دس از کوارٹرلی اسٹائپنڈ. 3 میں 13,500 جو بھی مل رہا ہے وچ مین 4,500 a month، جو کہ کوئی 1 کروڑ کے لگ بھگ بینیفیشریز ہیں. تو اس صورتحال میں پھر وہ گورنمنٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دس از انکم سپورٹ پروگرام، یہ کوئی ریگولر پروگرام نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو حالات ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، ان امپلائمنٹ کا جو 22% ہے، اور پھر پاورٹی کو دیکھیں، باقی چیزوں کو دیکھیں، تو جو یہ 15 لاکھ لوگ ابھی مزید ایڈ ہوئے ہیں وہ تو بسپ کے ڈیٹا بیس میں ہے ہی نہیں. ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا، اور جن کو مل بھی رہا ہے وہ بھی دس از لون سورس آف دیئر انکم. یہ کوئی آگومنٹنگ وہ نہیں ہے. ٹھیک I'll take a short break here. خواتین حضرات please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم اپنے 3 جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ کیا ہے، کیا کیا چیزیں بڑھ رہی ہیں. آئی ول فرسٹ گو ٹو مشتاق گھومن صاحب جو پاور سیکٹر کر رہے ہیں. جی گھومن صاحب، یہ دیر از اے لاٹ آف کنسرن اباؤٹ این ایڈیشنل ٹیکس اور اے لیوی بائی انڈسٹریلسٹ. جی حکومت نے کوئی 82,000 روپے پر ٹن کے حساب سے فرنس آئل کے اوپر جو ہے پیٹرولیم لیوی جو ہے امپوز کیا ہے. وہ کوئی تقریباً 77 روپے پر لیٹر بنتی ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹری نے بہت زیادہ کنسرن شو کیا ہے. اور جو FPCC ہے انہوں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا اور کہا ہے کہ یہ اس کو فوری طور پر ودرا کریں، کیونکہ اس سے جو انڈسٹری ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور بہت ساری انڈسٹری اس سے بند ہو جائے گی. اور 1.5 ارب. کچھ ایگزامپل دے سکیں گے آپ کون سی انڈسٹریز اس میں جو ہے وہ ایک تو جو ہے شیشہ اس میں والے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. پھر کچھ اور انڈسٹریز ہیں جو کرتی ہیں، جیسے پھر اس میں میرے خیال میں گتے بنانے والے کرتے ہیں. جو ہماری جو اینٹیں بنتی ہیں، اینٹوں کے بھٹے جو ہیں اس میں بہت زیادہ فرنس آئل استعمال ہوتا ہے. تو وہ سارے کے سارے بلکہ کچھ انڈسٹریز یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جب حکومت نے اس کے اوپر لیوی لگا دی تھی اس کے اوپر گیس کے اوپر، تو وہ انہوں نے شفٹ ہو گئی تھی اس کے فرنس آئل کے اوپر. تو وہ ایک نیا ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ ابھی انہوں نے مشینری لا کے تو استعمال شروع کی تو وہ بھی بند ہو جائے گی. اور اس انڈسٹری کی
جو کوئی ایکسپورٹس کے جو ہے فگرس ہیں وہ کوئی $1.5 بلین کے ہیں پر اینم جو ان کا کہنا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے کم ہو جائے گی اور پھر ظاہر ہے اس سے بے روزگاری بھی ہوگی. گومن صاحب یہ جو ہے ان پٹ کاسٹ اگر ہے تو یہ تو پاس آن کر دیں گے نا کنزیومرز کو، سو انفلیشن وڈ گو اپ رائٹ؟ جی اس سے بالکل سیٹلی وہ کرتے تھے ہاں، لیکن ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کی اپنی کاسٹ بھی تو بڑھے گی، مگر وہ پاس آن تو کریں گے جی جب شروع ہو جائے گی. اب شیشے والے اگر مطلب کر رہے ہیں تو وہ بھی بنا کے دیں گے، اینٹوں کے بھٹے والے اگر بناتے ہیں تو وہ اینٹیں مہنگی کر دیں گے، اس سے بھی لوگوں کی جو ہے کاسٹ جو ہے مکانوں کی بڑھ جائے گی. لیٹ می گو ناؤ ٹو سہیل سرفراز صاحب جو ٹیکس کے میٹر دیکھتے ہیں. سہیل صاحب جو ٹیکس کا جو کمپوننٹ ہے ان انفلیشن وہ بھی تو کافی ہائی ہے نا؟ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ریلائنس جو ہے آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسز میں نظر آئے گا، اس میں سیلز ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ود ہولڈنگ ٹیکسز ہے. آپ دیکھیے کہ اس بجٹ میں جس کی ماہانہ آمدنی 50,000 تک تھی، چلے اس پہ انہوں نے ٹیکس کو جو ہے وہ زیرو ہی رکھا، انکم ٹیکس کو زیرو رکھا، اور جس کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ تھی وہ اگر پہلے 2,500 روپے ماہانہ ٹیکس دیتا تھا تو اب وہ تقریباً 500 دے گا. لیکن اب یہ دیکھیے کہ دوسری طرف ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ سیلز ٹیکس دے رہے ہیں. آپ پیسے تو چیزیں خریدنے میں ہی لگائے گا نا. جی بے شک، بالکل. آپ دیکھیے کہ اگر وہ چینی خریدنے جاتا ہے تو اس کو 18% سیلز ٹیکس دینا ہے، چاہے وہ چائے لینے جائے پیکٹ میں، دودھ ہو، گھی، کوکنگ آئل، شیمپو، صابن، ٹوتھ پیسٹ، مطلب گھریلو جو ہے آپ نے پرچیز کی جو بھی چیز لینی ہے اس پہ 18% وہ دے رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بجلی کے بلوں پہ بھی جو ہے 18% سیلز ٹیکس، اور ساتھ ساتھ گیس کے بلوں پہ بھی 18% سیلز ٹیکس. اور جہاں پر جو ہے وہ کوئی جو صارف موبائل فون استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس پہ نہ صرف جو ہے وہ سیلز ٹیکس ہے 18%، بلکہ 15% ایڈوانس ٹیکس بھی وہ اپنے بل اس سال لگائے. سوری سہیل صاحب، یہ اس سال کے فائنانس ایکٹ میں لگے؟ نہیں، یہ جو یہ والے ٹیکس ہیں جو ٹیلی کام پر ہیں یہ کافی سالوں سے ہیں، لیکن باقی جو ہیں وہ اس سال لگے. جی باقی بھی جو ہے وہ پہلے سے تھے. کچھ جو ہے جیسے انہوں نے جو ہے وہ اسٹیشنری آئٹم کے اوپر 10% سیلز ٹیکس پچھلے بجٹ میں لگایا تھا، اس دفعہ بہت کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں کم کیا. اسی طرح جو ہے لیکن پولٹری کے اوپر جو ہے 10% سیلز ٹیکس تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ بجٹ اناؤنسمنٹ کے بعد جو ہے وہ امینڈڈ فائنانس بل کے تھرو جو چوزوں کے اوپر جو ہے پر چوزا انہوں نے جو ہے وہ 10% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی ہے، جو کہ انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ اس سے قیمتیں بہت. فوڈ آئٹمس میں کوئی ایسا فوڈ آئٹم ہے جو اسٹیپل ہے، یعنی کہ چینی، ویٹ وغیرہ، اس پہ جو ٹیکسز ہیں وہ بڑھے ہیں اس سال کے نہیں بڑھے؟ اب ان کے اوپر اس سال جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نہیں بڑھائے کیونکہ آلریڈی ان پہ اسٹینڈرڈ ریٹ، ہائیسٹ ریٹ 18%. So essentially they have kept taxes, sales tax and all on وہ جو عام ضروریات ہیں اس پہ انہوں نے نہیں بڑھایا. Is that what you're saying? جی بالکل. یہ تو پازیٹیو چیز ہے نا. اصل میں اس میں ایک جو ہے وہ ایک اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں جن پہ سیلز ٹیکس کے ساتھ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے. تو جی بٹ یہ اس سال لگی ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس سال نہیں لگی. So let's just stick to what has happened this year. اگر اس سال نہیں لگی تو کم از کم یہ جو ہے ہمارے چیئرمین FPR انہوں نے کم از کم اتنا تو اپنا ہاتھ ہولا رکھا ہے، رائٹ؟ he is taking money more from enforcement. اور enforcement بھی وہ فار ایگزامپل وہ شوگر کا ایگزامپل دیتے ہیں کہ شوگر ملر سے ہم نے بہت زیادہ لے لیا، مگر انہوں نے میرے خیال میں وہ سارا ایکسپورٹ میں کما لیا ہوگا جو ہمیں آزاد صاحب بتا رہے تھے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اور فارن ایکسچینج میں کمایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اٹس اے ویری پاورفل سیکٹر. آئی مین ہمارے میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی شوگر مل ہے، ہمارے پرائم منسٹر کے پاس بھی ہے، کتنے منسٹرز کے پاس بھی ہے. اٹس اے ویری پاورفل پریشر گروپ. اینی وے لیٹ می گو and find out about the transport sector. No, that the transport is also, matlab hum sab
گھر سے کام کے لیے آتے ہیں تو obviously we spend some cash. تو اس کا کیا؟ بالکل ابھی ریسنٹ جو پیٹرولیم اور ڈیزل میں جو انکریز آیا ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ میں بھی جو ہے جی بالکل تقریباً جو بسیز کے ہیں انٹر سٹی اگر آپ دیکھیں تو یہ 50 سے لے کے 500 روپیز کا انکریز اس میں آیا ہے. انٹر سٹی میں کچھ فرق پڑا؟ اس میں بھی کافی انکریز ہوا ہے. اب اگر کراچی اسلام آباد سے کراچی کا جو 6400 کا تھا اب وہ 6800 کا ہے. اور اسی طرح سے یہ نارمل والا ہے بسز اور یہ نارمل والی ہے بس. اگر بزنس کلاس دیکھیں تو وہ 800 سے 8000 سے 85 پہ چلا گیا ہے. 8500 ایئر فیئرس بھی کافی زیادہ انکریز ہوئے. ایئر فیئرس میں بلکہ جو مئی میں تھا, مئی میں تقریباً 1,65,000 کی اسلام آباد سے سعودیہ کی ایئر لائن تھی. اور یہ سعودیہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اسلام آباد سے کراچی لے جاؤ. اس میں بھی انکریز آیا ہے. جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں ان میں بھی انکریز آیا ہے. انٹرنیشنلی کا میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ جو مئی کی تھی فلائٹ 1,65,000 کی, جون میں ڈپ آیا تھا 1,15,000 کی ہو گئی تھی وہ فلائٹ. اور پھر جولائی میں دوبارہ سے 42% انہوں نے انکریز کر کے 1,63,000 پیٹرولیم لیوی کے ساتھ ساتھ جو IMF نے کاربن لیوی بھی امپوز کی ہے. بٹ وہ انہوں نے تو جی جو انہوں نے ریزیلینس اینڈ سسٹینیبل فیسلٹی کے انہوں نے $1.4 بلین جو ہیں وہ دیے ہیں. اور اسی کلائمیٹ چینج کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کاربن لیوی بھی امپوز ہونی چاہیے. تو وہ اس کی وجہ سے بھی یہ فیکٹرز تو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ رہی ہے, جو غریب لوگ ہیں وہ بالکل کاسٹ یہ مینیج وہ نہیں کر سکتے. اور ساتھ ریگولیشن بھی نہیں ہے. اگر پہلے جو ینگو کی تھی وہ 600 روپیز کی وہ ہے, لائک وہ یہاں سے ود ان کہیں پہ بھی جا رہی ہے 600 کا اگر اس کا فیئر ہے, تو اس کے کمپیریزن میں اگر جو ٹیکسی ہے وہ تقریباً 1300 روپیز وہ چارج کر رہا ہے. اس کے اوپر بھی کوئی رکشا ورسز نہیں, ینگو کی بھی کار ہے اور ٹیکسی بھی اگر کوئی کیب ہے وہ ان کی پرائسز کنٹرول نہیں ہے. تو وہ اپنی مرضی سے ہی پرائسز ان کی لگی ہوئی ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کاسٹ جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے اور لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. جو ٹیکسی اور یہ منی بس اور یہ جو رکشا وغیرہ ہیں ان کی بھی تقریباً 5 to 10% انکریز ہوا ہے. جو رکشا فیض آباد سے جو راجہ بازار کا تھا منی بس وغیرہ جو ویگنیں چلتی ہیں, وینس چلتی ہیں, تو وہ 300 سے 330 یا 350 کا کرایہ اس کا ہو گیا, 50 روپیز. تو بہت بڑھیا ہے. تو اسینشلی کافی ٹرانسپورٹ پہ تو بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے. بٹ آئی تھنک ٹرانسپورٹ از ون آف دا کمپوننٹس. اگر آپ دیکھیں نا وہ جو یہ کرتے ہیں you know these people the consumer price index جو کرتے ہیں وہ سب کو اکٹھے کیا ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ you know they say housing, water, electricity, oil and fuels انہوں سے وہ اکٹھے ڈال کے تو کہتے ہیں 23.63 weightage ہے. I come finally to طاہر صاحب again. What is the way forward do you think? جی وے فارورڈ تو جیسے ہم لوگوں سے بھی بات ہوئی, وہ کہہ رہے کہ گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کر لے. اور اس سال کے لیے اگر دیکھا جائے تو 102 بلین کی یعنی 16.286 ٹریلین کی پروجیکشن ہے کہ اس سال ہوگی. لیکن یہ اس ازمپشن جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے, لیکن یہ اس ازمپشن پہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوگا. اور ہمارے جو ایکسپلین کر رہے تھے پہلے کہ کم ہونے کے کم چانسز ہیں. جو ڈیٹ سروسنگ میں لاسٹ جو 738 بلین کی کمی آئی ہے تو اس سال بھی ہوگی. لیکن مگر انہوں نے وہ جو اگر وہ آپ نکال دیں نا جو باقی جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر میں سارے نارمل کے حساب سے بڑھے ہیں. آپ ڈیفینس لے لیں, آپ پینشن لے لیں, آپ سویلین ایکسپینڈیچر لے لیں, سارے اسی ریٹ سے بڑھے ہیں جس طرح پچھلے سال بڑھے تھے. اور بڑی اسمارٹلی انہوں نے نا وہ جو ڈیٹ سروسنگ کو کم کر دیا. کچھ کیسز میں مور دین 500 بھی بڑھے ہیں. اگر اسپیکر کی سیلری دیکھ لیں یا سینٹ چیئرمین کی سیلری دیکھ لیں تو ماشاءاللہ ان کو تو نہیں نا دیش. تو یہی لوگوں کا بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ یا سرکاری لوگ تو اپنے لیے کر رہے ہیں, لیکن عام عوام کے لیے کیا ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے. خواتین حضرات, آپ نے سنا پینلسٹ کا, دیر از اے ویری سیریس ایشو کہ
کیا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ صحیح ہے تو وائی از دا جنرل پبلک, ان کو کیوں نہیں فیلنگ آف کوالٹی آف لائف کم از کم سسٹین ہی ہو جائے, وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. اینڈ دس آل گوز ٹو دا فیکٹ جو کہ ہمیں سکندر صاحب نے بتایا کہ جو پاورٹی لیولس ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اس پہ کوئی بھی منسٹر, کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ اس پہ فوکس نہیں کر رہا. جیسے دیکھیں ہم نے انفلیشن کم کر دی, دیکھیں ہم نے فلاں کر دی, اور وہ ساری جو چیزیں جو کہہ رہے ہیں ہم نے کم کر دی, وہ آپ فنڈ کی ویب سائٹ پہ ضرور جائیے گا. جو ہمارا کرنٹ پروگرام ہے اس میں آپ دیکھیے گا, یہ پیراگراف ہے 36 جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیٹا جو پرووائڈ ہو رہا ہے ہمیں یعنی کہ فنڈ کو, اٹ ہیز ویکنیسز, اور یہ ویکنیسز کو ہم دور کر رہے ہیں. مگر اگین ایز طاہر صاحب از ویری ایکوریٹلی ٹولڈ اس کہ وہ ٹی اے جو ہے ٹیکنیکل اسسٹنس فنڈ کا آ گیا ہے, مگر اس میں میتھڈالوجی کے ابھی وہ فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کتنی دیر لگے گی, اور اس وقت ہم سب کا کیا حال ہوگا. یہ بہت ہی تفتیش کی بات ہے. یہ بہت ہی اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈٹرمن ایکسیپٹ دیٹ اسٹیڈلی ہمارا جو کوالٹی آف لائف ہے وہ نیچے گرتا ہی چلا جا رہا ہے. اجازت دیجیے اس سیڈ کنکلوژن کے بعد we'll see you next week. خدا حافظ.